दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि याद करो जब यूसुफ ने अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करते। जुमा का दिन था, सुबह का वक्त था, चाश्त का वक्त। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की गोद में सर रखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सो रहे थे बड़े खूबसूरत। हजरत सैयदना वहाब इब्ने मुनब्बिह फरमाते हैं कि यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि रात में चांद की तरह चमकते थे और दिन में सूरज की तरह चमकते थे और सुबह को सितारे की तरह चमकते। बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि हुस्न यूसुफ की शान ये थी कि अगर हुस्न के 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से पूरी मखलूक में तकसीम कर दो। हुस्न के 10 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्सा पूरी मखलूक में तकसीम कर दो और तन्हा 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थे। इतने खूबसूरत थे, हुस्न ये था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अंधेरे में उनका चेहरा, यानी ये मुबालगा नहीं, ये तो रिवायत है, हदीस है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अंधेरे में उनका चेहरा चांद की तरह चमकता। कुछ लोगों को कुदरत ने खूबसूरत इसलिए बनाया है कि इनको देखकर लोगों को कुदरत के हुस्न का अंदाजा हो जाए, बनाने वाले के हुस्न का अंदाजा हो जाए कि जब मखलूक को हुस्न दिया है इतना है तो उसके हुस्न का हाल क्या है। इसीलिए हम इस उम्मीद पर जीते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमाते थे कि उस दिन तुम्हारी शान क्या होगी जब तुम अल्लाह का दीदार करो। और फिर यह भी मुबारकबाद है आपके लिए, हम सब के लिए, कि अल्लाह का दीदार रोजेदारों को हो। सरकार फरमाते कि अल्लाह का इरशाद है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। यानी जो रोजा रखेगा अल्लाह के लिए तो अल्लाह उसकी जज़ा का मतलब यह है कि अल्लाह का दीदार रोजेदारों को नसीब होगा। बहुत खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो बाप की गोद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे और उनको मिलाकर के 12 बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन 12 में सबसे ज्यादा खूबसूरत ये थे खूबसूरत। और चूंकि इनकी अम्मी का इंतकाल भी हो गया था, बचपन में यतीम हो गए। हुआ ये है, थोड़ी सी तफसील भी इसकी अर्ज करूं आपके सामने, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक 2 बहनों को एक साथ एक शौहर के निकाह में रखना जायज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक। हजरत मूसा के दौर से ये बंद हो गया और नाजायज हो गया। अब 2 बहनों को एक मर्द के निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो थे तो उनका दौर चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले का दौर, बल्कि आबा व अजदाद में से हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो इनके निकाह में 2 बहनें एक साथ थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में राहील और लैया। तो ये दोनों भाई जो थे वो जनाबे लैया की औलाद में से थे और उनकी अम्मी का विसाल हो गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ 2 साल के थे तो उनकी माँ का विसाल हो गया, खाला की परवरिश में आ गए। और वहां पर 10 बेटे थे और ये 2 भाई थे। इस तरह से
12 تھے یہ لوگ. حسن کی وجہ سے اور چونکہ پیشانی میں نور نبوت بھی تھا اور اللہ نے بتا رکھا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ تمہارا بیٹا یہ نبی ہوگا، بہت لاڈ پیار کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو گود میں لٹائے ہوئے تھے اور چہرہ دیکھ رہے تھے بیٹے کا، اور دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کیا میرے بیٹے یوسف کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند اور سورج زیادہ خوبصورت؟ چاند اور سورج کے پاس حسن زیادہ یا میرے بیٹے یوسف کے پاس حسن زیادہ؟ یہ ادھر سوچ رہے ہیں اور ادھر وہ خواب دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام آنکھ کھلی تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ ابا جان میرے سامنے چاند اور سورج کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. جب حضرت یوسف نے یہ کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، زور سے چیخ ماری. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ نے چیخ کیوں ماری؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا، اسی لیے میں نے کہا کہ چاند اور سورج کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت یعقوب نے کہا میرے بیٹے جو بڑی بات کرتا ہے وہ پھنستا ہے. یہ جملہ بہت بڑا ہے میرے بیٹے کہ میرے سامنے چاند اور سورج کی کوئی حیثیت نہیں. جو جس کے منہ سے بڑا جملہ نکلا وہ بڑی مصیبت میں گرفتار. مرتبہ تو تیرا بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تجھے کہنا زیبا نہیں. کسی کا مرتبہ بڑا ہونا اور بات ہے، لیکن بڑائی کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری زندگی مرتبہ کتنا بڑا تھا، حضور علیہ السلام کا مرتبہ کتنا بڑا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام جب آتا دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے تو سرکار فرماتے کہ میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں. بطور عاجزی کہتے تھے حضور مت کھڑے ہوا کرو میرے، لیکن صحابہ کرام منع کرنے کے باوجود کھڑے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جناب یونس علیہ السلام پہ مجھے فضیلت مت دیا کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں. حالانکہ بے شک قرآن کا فیصلہ اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کو فضیلت ہے، بلکہ یونس کیا تمام انبیاء پر حضور کو فضیلت حاصل ہے. لیکن عذرائے انکساری اور عاجزی حضور نے بہت باتیں فرمائی جس کا یہاں پر موقع نہیں ہے ورنہ گفتگو طویل ہوگی. تو بڑا ہونا اور بات ہے، لیکن بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اظہار بڑائی انسان کے لیے مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے. اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ بڑی بات کرنا یہ صرف میری شان ہے، میں ہی کر سکتا ہوں. تکبر کرنا یہ میری شان ہے، میں ہی کر سکتا ہوں. بلکہ ایک خاص بات میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہو گئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی کوہ طور پر جاتے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا شیطان، اور شیطان کو پہچانا اور عصا اٹھایا اور عصے سے اس کو مارنا چاہا کہ میں اس کو ماروں گا. اس نے کہا کہ آپ یہ عصا مجھ پہ مت اٹھائیں، میں عصا سے تھوڑی ڈرتا ہوں، مجھے عصا سے ڈر نہیں لگتا ہے اور عصا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فرمایا البتہ مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ باصفا دلوں سے ڈر لگتا ہے، جن کے دل کینے سے پاک ہیں ایسے دلوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے ماریں گے نہیں تو میں آپ کو 4 وصیت کرتا ہوں. میں آپ کو 4 وصیت کرتا ہوں. مجھے تو جس دل میں حسد نہیں ہے، جو دل حسد سے پاک ہے ان دلوں سے ڈر لگتا ہے، جو کینے سے پاک ہے ان دلوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے مارے نہیں تو میں آپ کو 4 وصیت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ پہلی وصیت میری یہ ہے
کہ کسی سے حسد نہیں کر، کسی سے، پہلی وصیت شیطان وصیت کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے. اس نے کہا کبھی حسد نہیں کرنا، کسی سے حسد نہیں کرنا، اس لیے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تو قتل بھی کیا اور حتیٰ کہ کافر بھی ہو گیا، تو حسد اس کو کفر تک لے گا، اس لیے حسد نہیں کرنا. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ کبھی کسی سے تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھنا، تکبر کبھی مت کرنا. اور کہتا ہے کہ میں تکبر کی وجہ سے تو ملعون ہوا ہوں، میں نے تکبر ہی تو کیا تھا. حسد بھی نہیں کرنا، تکبر بھی نہیں کرنا. اور تیسری چیز کہا کہ جہاں اکیلی عورت ہو وہاں اکیلے نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے، اجنبی مرد اور اجنبی عورت، وہاں تیسرا پھر میں ہی ہوتا ہوں. تو اس لیے جہاں عورت اکیلی ہو وہاں کبھی مت جانا. اور جب چوتھی وصیت کرنے لگا تو آسمان سے فرشتہ آ گیا، کہا موسیٰ علیہ السلام بھگائیے اس کو اور اس کی بات مت سنیے. چوتھی بات آپ اس کی نہیں سنیں گے. تین باتیں تو کئی اس نے صحیح کی لیکن چوتھی نہیں سنیں گے، یہ فتنے میں مبتلا کر دے گا. اور اس کو پھر بھگا دیا گیا، وہاں سے مار کے بھگا دیا گیا شیطان کو. تو حسد، تکبر اور عورت کے ساتھ تنہائی میں خلوت اختیار کرنا کتنا خطرناک ہے کہ شیطان بھی اس کو برا سمجھتا ہے. چوتھی بات اس کو کہنے نہیں دی گئی، خدا جانے چوتھی بات کیا تھی، اور وہ صرف فتنہ پہ. ظاہر سی بات ہے وہ ہر بات تو پیور کرنے والا نہیں تھا، چوتھی کوئی نہ کوئی فتنے کی بات تو کرنا ہی تھا اس نے. تو اس وقت اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے آگے چاند و سورج کی کوئی حیثیت نہیں، تو حضرت یعقوب چیخ مار پڑے کہ یہ جملہ خطرناک ہے، میرے بیٹے تو اس سے مصیبت میں گرفتار ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا چپ رہو، مت پوچھو، کوئی خواب کی تعبیر نہیں پوچھ، خاموش رہو، رہنے دو اس سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دو. اب وہاں تعبیر نہ بتانے میں حکمت یہ تھی کہ میں تعبیر بتاؤں گا پھر یہ کسی کو بتا دیں گے بچپنے کی وجہ سے، کیونکہ 8-10 سال کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ تفسیر میں 12 سال لکھا ہے، اس سے زیادہ عمر نہ تھی، 10-12 سال کی عمر ہے، 8-10-12 سال کی عمر ہے. تو یہ بچپنے کی وجہ سے کہیں کسی سے بات شیئر نہ کر دے، آگے نہ بڑھا دے بات کو، فتنے میں نہ پڑ جائے. تو کہا رہنے دو اسے. انہوں نے ضد کی، کہا کہ ابا جان بتائیں تعبیر، اگر مجھ سے محبت ہے تو آپ تعبیر بتائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تعبیر یہ ہے کہ سورج سے مراد میں ہوں، چاند سے مراد تمہاری خالہ راحیل ہے، اور ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب مل کر تمہیں سجدہ کریں گے. یہ تمہارے خواب کی تعبیر. اس شریعت میں سجدہ حرام نہیں تھا، سجدہ تعظیمی حرام نہیں تھا، شریعت محمدیہ میں یہ حرام ہے. تو کہا ہم تمہیں سجدہ کریں گے. اور پھر کہہ دیا دیکھو تمہارے بھائیوں سے مت بتانا، اگر تمہارے بھائیوں کو تم نے بتا دیا وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے ساتھ وہ کوئی چال چلے. اب انہوں نے تو نہ بتایا، البتہ ان کی خالہ جو ان کی سوتیلی ماں تھی، جب یہ باپ بیٹوں کی گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہیں کھڑے ہو کر کے سن رہی تھی. ایک تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی بھابی یہودا کی بیوی سن رہی تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ راحیل سن رہی تھی، ان کی خالہ سن رہی تھی. جب تعبیر سنا اس نے، سوتیلی ماں نے، تو غصہ آ گیا کہ محنت تو میرے بیٹے کریں اور یہ تخت پہ بیٹھ کر کے سجدے کا خواب دیکھیں. غصے میں آ گئی، اور جب بیٹے واپس آئے تو ساری داستان بیٹوں کو سنا دی. آج کی گفتگو کا اختتام ہم اس پر کرتے ہیں. کمنٹ
शेयर जरूर करिए।